अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। और आज सोमवार की सुबह है और यकीनन आप सब के लिए सुबह मुश्किल होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मंडे का दिन जब आता है तो दोबारा वही तैयारियाँ, दोबारा महाज पे जाना है और दोबारा महाज को संभालना है। महाज बोले तो यानी कुर्सी को संभालना है। तो बहरहाल बड़ा मुश्किल होता है दोबारा उठ के और वापस जो है अपनी ड्यूटी, क्योंकि 2 दिन आपके रेस्ट के होते हैं और आपने आराम किया होता है। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आराम भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ज़्यादा काम भी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि एक हफ़्ते में मैं तो इस चीज़ का, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मैंने रेस्टलेस रखी है। हाँ, कभी कभार टाइम मिल जाता है तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन उमूमन इतवार के दिन कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी आपको पता है कि एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट आपको पता है कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे दोस्त जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सैटरडे एंड संडे अपने फैमिली के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा गुजरे, खूबसूरत गुजरे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे फल के बारे में आपको बताते हैं जिसके हवाले से जैसे गर्मी आती है तो सब इंतज़ार में होते हैं। और ये मुझे पता है कि आपका, मेरा तो है ही है, लेकिन आपका भी फेवरेट होगा। मैं बात कर रहा हूँ आम के हवाले से। दोस्तों, आमों के नाम और उनमें छुपी कहानियाँ आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, यकीनी तौर पर अब आप आम के बड़े शौक से आप तो खाते होंगे और उनके जायके और मिठास से भी खूब आशना होंगे। इसलिए आज हम आपको आमों के नाम की हकीकत से आगाह करने जा रहे हैं, क्योंकि हर आम अपने साथ एक ना भुलाई जाने वाली कहानी रखता है। कभी ये किसी बादशाह की फतेह का निशान बन जाता है, कभी बाप की मोहब्बत की यादगार, कभी इलाकाई सकाफत की पहचान बना, तो कभी माजूर शख्स की मेहनत की अलामत बना। आम की तमाम अक़साम ना सिर्फ जायके शनासी तक महदूद हैं, बल्कि हमारे माजी की दास्तानें भी आया करते हैं। चौंसा आम की वजह शोहरत, चौसा के मुकाम पर लड़ाई जाने वाली जो लड़ाई थी, उसमें जो जंग है जिसमें शेरशाह सूरी और मुग़ल बादशाह हुमायूं का सामना होता है और शेरशाह सूरी उसकी पिटाई कर लेता है। इस मौके पर जो आम शेरशाह सूरी को पेश किया गया, शेरशाह सूरी को बहुत पसंद आया, तो उस आम का नाम फतेह जंग चौसा ने चौसे के नाम से मंसूब कर दिया। बाद में चौंसा के नाम से ये मशहूर हो गया। आज ये आम पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। इसी तरह अनवर राठौर की इब्तिदाई भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के गांव रटोल से हुई, जहां से एक शख्स उसकी कलम ले आया और अपने वालिद अनवर हलक से मंसूब कर दिया और बाद में ये आम अनवर रटोल के नाम से मशहूर हो गया। ये एक ऐसा नाम है जो बाप की मोहब्बत और गांव के रिश्ते को यकजा करता है। सिंधड़ी आम की बात करें तो 1930 की दिहाई में सूबे सिंध के इलाके मीरपुर खास की ज़रख़ेज़ ज़मीनों में काश किया गया। ये आम बड़े साइज़, चमकदार, जर्द रंग और शीरीनी की वजह से सूबे सिंध की ज़रई अज़मत की अलामत बन गया। बात करें लंगड़ा आम, जब भी लंगड़े की बात आती है तो आप लंगड़े आम को भी याद करते हैं। ये भी अपने जायके में कमाल का मज़ा रखता है और ये आम भी भारत के शहर बनारस में मुतारिफ हुआ, जिसे एक लंगड़े ने यानी एक लंगड़े शख्स ने अपने घर में काश किया और इस तरह ये आम लंगड़ा के नाम से मशहूर हो गया। और ये आम मौसम गर्मा की इब्तिदा में मार्केट में आ जाता है। दुशहरी आम भी भारत के शहर लखनऊ के एक गांव दुशहरी के नाम से जो है मंसूब है। इसकी इब्तिदा जो है अब्दुल हमीद खान कंदहारी ने की और ये आम अपने मुनफरिद जायके और खुशबू की वजह से जो है नवाबों और बादशाहों की वजह से जो है यानी उनकी दस्तखान का जीनत भी बना। और इसी तरह इस मुख्तलिफ़ किस्म के जो आम थे और ये सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी। लेकिन बहरहाल आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया आपको कौन सा आम पसंद है, चौंसा पसंद है, लंगड़ा पसंद है, अनवर रटोर पसंद है या चौंसा, जो आपको पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सच सवेरा का डेली डोज आपके सामने रख लेते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑटोग्राफ रखने वाली बेसबॉल यानी बेसबॉल के मॉडल पर 6750 ऑटोग्राफ की मौजूदगी की तस्दीक की गई है। अमेरिका में माइज लीग बेसबॉल में टूर के लिए ले जाई गई एक बहुत बड़ी बेसबॉल पर 6750
दस्तखत करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। 8 फीट कतर के इस बेसबॉल के मॉडल ने अपने सफ़र का आगाज़ 24 जून को विक्ट्री फील्ड जो है वहाँ से किया और न्यूयॉर्क में कायम अपने आखिरी स्टॉप MLB फ्लैगशिप स्टोर तक पहुँचने से कबल 15 बॉल पार्क से होकर गुजरी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक अहलकार ने गिनीज का जायज़ा लिया और इस पर 6,750 दस्तखत की मौजूदगी की तस्दीक की। इससे कबल ये रिकॉर्ड कैम्ब्रिज यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 2,146 दस्तखत के साथ गुज़िश्ता बरस बनाया था। तो ये एक आलमी रिकॉर्ड बन गया। आगे बढ़ते हैं और गैस के लिए की गई खुदाई के दौरान इंसानी बाक़ियात बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है कि जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के दारुल हुकूमत लीमिया में गैस के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान 2 कदीम मकबरे दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें 1000 बरस पुरानी इंसानी बाक़ियात मिली हैं। खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाला एक मकबरा खाली पाया गया, जबकि दूसरे में इंसानी बाक़ियात के साथ मट्टी के 4 बर्तन और कद्दू के खोल से बनी 3 अशिया सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि कुदरती गैस के डिस्ट्रीब्यूटर कैनेडा के लिए ये दरियाफ्त कोई नई बात नहीं है। 2 दहाइयों के दौरान कंपनी ने शहर में खुदाई के दौरान 2200 से ज़्यादा आसार कदीमा के मकामात की निशानदही की है। माहिर आसार कदीमा जोएज़लिया गाने इस बात की जो है, इनका नाम है जोज़ा एलिया गाने। इसने कहा कि बर्तनों पर नक्श निगारी हो या मखसूस काला, सफ़ेद और रंग का इन सारी चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें उनको मिली हैं। कुछ बर्तन कहा जा रहा है कि 1000 से 1470 बरस पुराने हैं। भाई खोज लगाए, बहुत कुछ है इस दुनिया के इस खजाने में अंदर छुपा हुआ। 21 साल में लकड़ी के टुकड़ों से न्यूयॉर्क शहर का मॉडल बनाने वाला ट्रक ड्राइवर जो मैकन नामी एक अमेरिकी ट्रक ड्राइवर ने कमाल कर दिया। भैया ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 21 सालों में न्यूयॉर्क शहर का हैरत अंगेज मॉडल बनाया जो खुश्क लकड़ियों से तैयार किया गया। जो मैकन ना मैमार है, ना माहिर है, ना कारपेंटर है, लेकिन उनकी मेहनत और जज्बे ने उन्हें एक लिविंग लेजेंड के नाम से जो है मुतारिफ करवा दिया। प्रोजेक्ट का आगाज़ 2004 में हुआ और इब्तदाई मॉडल रॉकफेल्स सेंटर जो है इमारत के साथ मैनहट्टन मुकम्मल करने में 12 साल लगे और बाद में जो है स्टेटन आइलैंड, ब्रुकलिन, क्वींस लॉन्ग और ब्रॉन्क्स और न्यू जर्सी के हिस्से भी शामिल किए गए। मॉडल शहर की कुल लंबाई तकरीबन 50 फीट और चौड़ाई 30 फीट है, जिसमें लगभग 1 लाख इमारतों का मंजर पेश किया गया। जो ने मवाद पर तकरीबन 20,000 था 40,000 डॉलर जो है वो खर्च किए और वक्त के साथ अपनी टेक्निकली अंदाज को मज़ीद बेहतर किया। अब वो एक ही लकड़ी से एक साथ सैकड़ों घर जो है उसको तराशने का महारत जो है वो हफ्तों में वो बना लेता है। तो भाई कुछ कीजिएगा, जब आप कुछ करते हैं तो बहुत कुछ अचीवमेंट होती है। बहरहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ख़ासकर हमारी कोशिश होती है कि नौजवानों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक भी रखे जाएं जिससे उनके मुस्तक़बिल के हवाले से, यानी आपको पता है कि हर शख्स अपने मुस्तक़बिल के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के प्लानिंग करते हैं। ख़ासकर जब आप यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते हैं या कॉलेज के ज़माने की बात करें, तो जब हम भी कॉलेज से फ़ारिग हो रहे थे तो हम ये सोचते थे कि आगे क्या होगा, फिर यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती जिसके हवाले से आपने सोचना होता है। लेकिन बहरहाल अगर हम दुनिया भर की बात करें, पूरी दुनिया में जब से इंटरनेट की दुनिया यानी इनकलाबी दुनिया में हम दाखिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है। उसके बाद फिर हमने आईटी सेक्टर में देखा कि जिस तरीके से बड़ी तेज़ी से जो हमने देखा कि इस यानी इस दुनिया में तरक्की हुई है, उस पर पूरी दुनिया भी हैरान है। लेकिन पूरी दुनिया हैरान होने के साथ साथ दुनिया क्या कर रही है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गोल भी अचीव कर रही है। ख़ासकर आईटी सेक्टर की मैं बात करूं, अभी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस दौड़ की अगर बात की जाए तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मैदान में मुख्तलिफ़ नौजवान काम भी करते हैं, हालांकि होना चाहिए। अभी अगर आप देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ, जब भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं तो उनसे मेरी एक ही गुफ्तगू होती है और एक ही टॉपिक होता है कि भैया
یونیورسٹیز تو ہم جاتے ہیں, ہم ڈگریاں بھی بڑی بڑی لے لیتے ہیں, ساتھ ساتھ میں پورا ٹائم بھی ہمارا اسی میں لگ جاتا ہے. لیکن اب اگر دنیا بھر کی بات کی جائے, ریسنٹلی میں کچھ ممالک گیا, وہاں پر میں نے دیکھا تو جن بچوں کے پاس مختلف قسم کے سکلز تھے, تو یعنی نوجوان جتنے بھی تھے ان کو ہم نے دیکھا ہر میدان میں بڑے زبردست طریقے سے اپنا لوہا منوا رہے ہیں. لیکن جو لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل تعلیم حاصل کریں, ہم سب نے مختلف یونیورسٹی میں پڑھا, مختلف سکل پر بھی کام کیا, لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز جو لازمی ہے جس سے آپ کا کریئر, جس کا آپ کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے. آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مختلف مسائل کا ہمیں ابھی بھی سامنا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر بھی کام ہو رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کی جو مسائل ہیں وہ بھی, اس سے بھی ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل اس کی سپیڈ ٹھیک ہے یا معاملات اسی طرح بہتر ہیں. بہرحال آئی ٹی کے حوالے سے مزید گفتگو تو کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کریں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنے ادارے کی, اور خاص کر اس وقت مسائل اگر میں دیکھوں نوجوانوں کے جڑے مسائل پر بھی میں نے آئی ٹی کے سیکٹر کے حوالے سے بات کی, لیکن ابھی جو مسئلہ ہے یہ اسپیسیفک خواتین کے حوالے سے, کیا کیا مسائل کا خواتین کو سامنا ہوتا ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے, خاص کر مرد طبقے کو. ویسے تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں مرد بیچارہ, لیکن بہرحال عورتوں کا ٹاپک ہے, تو ان مسائلوں کو یعنی الجھے ہوئے مسائل کو کیسے سلجھانا ہے, خواتین کیسے اپنی کیئر کر سکتی ہیں, سب چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مانور اسٹوڈیو میں موجود ہے. گڈ مارننگ مانور, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا مانور, ایک تو بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے. یعنی ہم مرد سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کو اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم باہر سوسائٹی میں, باہر معاشرے میں ہم جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں پہلے ان مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایز اے ینگر گرل, جو ہے جوان لڑکی جو اسکول جاتی ہے, کالج جاتی ہے, یونیورسٹی جاتی ہے, شروعات وہاں سے کرتے پھر ماں بننے کا سفر اور دادی اماں بننے کا سفر, اس تک بھی جائیں گے. جی اچھا, اگر ینگر لڑکی سے ہم لوگ شروعات کریں, جیسے کہ آج کل کا جو ٹائم ہے, سب سے پہلے جو بچیوں میں جو ہڈن پرابلمس ہیں جن کو ان کو خود بھی نہیں پتا اور ان کی مدرس بھی ان کو گائیڈ نہیں کرتی. ابھی ریسنٹلی جیسے میں نے اسلام آباد میں ہی کمپینز ابھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے ویمن پہ, تو جب میں فیمیل سے ملتی ہوں تو بچیوں اور مدرس میں بھی ایک گیپ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کا جو ٹائم ہے, جیسے ہم لوگ ایجوکیشن اتنی پیک پہ ہے, لیکن مدر اور بیٹی میں ایک گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. سب سے پہلے تو اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا چاہیے. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں, اگر میرا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیشن گیپ ہے نا, تو میں اپنے ہڈن پرابلم کبھی بھی اپنی مدر سے شیئر نہیں کر سکوں گی. اور آج کل کا جو ٹائم ہے, ہم کافی ماڈرن تو ہو گئے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم ماڈرن کی پیک پہ جا رہے ہیں نا, ہم اپنی ہیلتھ کو اتنا ہی کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر میں بات کروں اپنے کلینک پہ, تو اس ٹائم جو سب سے چھوٹا میرا پاس جو پیشنٹ آ رہی ہے نا, شی از جسٹ 8 years old. اچھا, اب دیکھیں 8 سال کی بچی آ رہی ہے, اور اس کے مسئلے وہ ہیں جو کہ ایک 40+ کے مسئلے ہیں. وہ کیسے, مطلب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ بات کریں تو لوگ انڈرسٹینڈ کریں. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ایک ایسے ٹیبو ٹاپکس ہیں جس پہ نا کوئی بات کرتا نہیں, میڈیا بھی نہیں کرتا, اور ایون ہم خواتین بھی نہیں کرتی ہیں, ہم شرما جاتی ہیں. اب میں جس سے پہلے شفا میں تھی, میں نے اسلام آباد میں ایک لانگ ٹائم پیریڈ گزارا, اور جب میں اپنے ایریا میں گئی, میں نے وہاں یہ چیز بہت فیل کی کہ کیپٹل میں تو پھر بھی لوگ اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں, اپنی کیئر کرتے ہیں, لیکن ٹیریٹریز ایریاز میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, بات ہی نہیں کرتے. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میل سپورٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, میل سپورٹ نہیں. اگر وہ فیمیل اپنے ہسبینڈ سے, اپنے بھائی سے کریں گی تو ادھر ہی انہیں شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے. اور یہ چیزیں میں نے کافی کلوزلی مونیٹر بھی کی ہیں. اور اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بچی میرے پاس اگر آ رہی ہے سب سے چھوٹی, تو اس کا ایشو کیا ہے کہ آج کل جیسے جنک کا بہت زیادہ ہم لوگوں کا فوکس ہو گیا, جنک فوڈ, ہم فیزی ڈرنکس لیں گے. اس سے کیا ہے کہ بچوں کی نا ایکٹیویٹی ہے, موبائلس پہ آل دا ٹائم لگے. اگر میں اپنے آپ کو 8 سال کا کمپیئر کروں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں ہر ٹائم ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی. میری ماما کیونکہ خود بھی جاب کرتی تھی, چھترول
ہماری تو ایسی ہوتی تھی، ایسے ہی چپل اٹھا کے ہے، صبح 4 بجے اٹھا دیا جاتا تھا کہ اٹھو جی نماز پڑھو، پاٹھ کرنا اور ہے، ہمیں بھی ایسے میرے اٹھا پاپا کیا کرتے تھے پنکھے بند کر دیتے تھے، اچھا مدر پھر بھی تھوڑا سا وہ کر دیتی تھی، لیکن وہ ایک ہی آواز دیتے تھے اور ہم تینوں بہن بھائی مطلب لائن بائی لائن نکل جاتے تھے باہر، واک کرتے تھے یا نہیں تو چھت پہ گھومتے تھے، پودوں کے پاس، نیچر کے پاس ہم لوگ خود کو فیل کرتے تھے، فریش فیل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ بریک فاسٹ کرتے تھے اور وہ بھی سمپل، کوئی وہ ماڈرن نہیں، سمپل پراٹھا کھا لیتے تھے دیسی گھی اوپر لگا کے. ان چیزوں اب میں بچوں کو دیکھتی ہوں نا، بچے بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ والدین کا بہت رول ہے. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ قدرت سے دوری، پھر جو نیچر یعنی صاف ستھری سادہ خوراکیں خود کو سمپل رکھیں. جتنا آپ سمپل رکھیں گے نا، جتنا کیمیکل سے خود کو دور رکھیں گے نا، آپ بہت سلو ایج کریں گے. اچھا، آہستہ آہستہ آہستہ. دیکھیں ایج تو آپ نے بھی کرنا ہے اور میں نے بھی کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ آپ کے ایج فیلو ہوں گے جو کہ جلدی ایج کر جائیں گے. ان کے پیچھے اگر آپ ان کی روٹین دیکھیں گے نا، وہ بہت میٹر کرتی ہوگی. ٹائم پہ اٹھنا، جو لوگ لیٹ سوئیں گے، کوئی ہیبٹ نہیں، مطلب آپ کی لائف اگر ڈسپلن نہیں ہے نا تو آپ اپنی لائف میں خود ڈیزاسٹر لے کے آئیں گے. یہ بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے اس کو اجاگر کیا کہ جب تک آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے. اب کڑیے، یعنی ایک طرف تو مسائل نوجوانوں کے، ہم جب ہاسٹل میں ہوتے تھے، ہاسٹل لائف تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی تھی، تھوڑے سے رات کو لیٹ جاگنا. میں بھی ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں نے کوئی 14 سال ہاسٹل لائف گزاری ہے. اور میری ہمیشہ ادھر ہاسٹل کے جو آنر تھے ان سے یہی لڑائی ہوتی تھی کہ مجھے اپنی روم میٹس وہ چاہیے جو ورکنگ ہو یا پڑھنے والا بچہ ہو. وہ یہ تھا کہ ہم لوگ، میں خود 10 بجے کے بعد نہیں میں کبھی جاگی. اچھا، یہ ویسے میری روٹین بھی یہی رہی ہے، اور مجھے اگر میری چھٹی بھی تب بھی میں اپنے ٹائم سے جاگ جاتا ہوں. لیکن آپ نے بات کی ڈسپلن کے حوالے سے. اس وقت تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں. ماضی میں مسائل بہت زیادہ تھے، ایسا نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، خودکشیوں کا رجحان. لیکن ابھی وہ چیز جو آپ نے ایک بات کی کہ 8 سال کی عمر میں ہمیں تو بادشاہ تھے ہم بھیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں، مسائل ہیں. زندگی اتنی مزے کی تھی کہ بس اچھل کود اور یہی بس. ہاں یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اسکول ورک ہے اور یہ وہ، بس اس کے علاوہ نہیں. اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے، شاید میں نے لڑکوں میں بھی نوجوانوں میں بھی دیکھی، جین زی میں یا پتنی الفا، ابھی الفا آ گئے ہیں، پتنی آگے جا کے پتنی کون کون سے آئیں گی. سو یہ چیز آپ کیا کمپیئر کرتی ہیں ماضی میں؟ جیسے میرے جیسے بچے جو 80s میں پیدا ہوئے، 90s میں پیدا ہوئے، یعنی 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے، ان میں اور ماضی میں آپ کیا خواتین کو جب آپ ٹریٹ کرتی ہیں، کن چیزوں کا آپ کو زیادہ خیال ہوتا ہے کہ بھیا یہ ایسا فرق ہے جو واضح طور پر مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے؟ 90 اور 80s کے جو بچے ہیں نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے فرما بردار بچے تھے. اچھا، انہوں نے اپنے پیرنٹس سے کافی اپنی پیرنٹس کی لیگیسی کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن 2000 کے بعد کے جو بچے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھائیں گے نا تو الٹا آپ کے دشمن بننے کو تیار ہوں گے. آف کورس میری اپنے بھی کزنس ہیں، اگر آپ ان کو کچھ سمجھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب ٹاپک کھول کے بیٹھ گئی ہیں، وہ آپ سے نا کنارہ کشی کریں گے. ایسے ہی ہے. تو ان کو لگتا ہے نہیں جو ہم کر رہے ہیں نا وہ بیسٹ ہے. لیکن میں اب جیسے میں خود ڈاکٹر ہوں، میں اپنے کزنس کو، ایون میری چھوٹی سسٹر ہے، میں اس کو دیکھ کے بتا دیتی ہوں یار یہ نہ کرو، لیٹر سٹیجز پہ نا آپ کو یہ چیز فیس کرنے کو ملیں گی. اس ٹائم وہ نا اگنور کریں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا فضول بولی جا رہی ہے نا. اور یو وانٹ بلیو 6 منتھس کے بعد وہی چیزیں ہوں گی. کسی کی گردن میں درد ہے، کسی کی بیک میں درد ہے، مطلب ان کے پاس بیٹھے نا ان بیچاروں کے مسئلے ابھی سے سٹارٹ ہو گئے. جیسے میں نے کہا نا 8 سال کی عمر میں 8 سال کی بچی ہے، اب وہ میرے پاس رپورٹ کیا کر رہی ہے کہ اس بچی کی یورین لیکیج کا ایشو ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک 8 سال کی بچی جو کہ مطلب معاشرے کو فیس نہیں کر پا رہی کہ میں اگر کسی پبلک میں گئی، کسی مطلب مجھے کچھ ہوا، یعنی میں نے تو بچوں میں بھی دیکھا ہی بیماری ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ چیز 40s میں جا کے، مطلب جو میں نے پہلے اپنا سروے کیا تھا ریسرچ کا، تو میں نے 40+ فیمیلز کو مطلب اپنی اس میں رکھا تھا پاپولیشن میں، اور وہ 60% پریولنس نکلی تھی افیکٹڈ کی. لیکن اب میں پچھلے 3 سال سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوں اور لوگ مجھے ڈیٹا ہی نہیں دے رہے. اور ان میں کیا ہے، میری ایج جو ہے 20 سے 25 تک کی میں نے 30s تک مطلب رکھی ہے. لیکن لڑکیاں کیا ہیں، وہ شرماتی ہیں، بچیاں بتاتی نہیں. اور ان میں ان کی مدر کا بہت زیادہ رول ہے. جب میں ان سے کوسچننگ کروں گی نا، کہیں گے نہیں 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 اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ سوال نہیں کرنا. ہاں سوال نہیں کرنا، سوال کو اگنور کرنا ہے. ہاں ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو خدا نخواستہ یہ کوئی بیماری ہے، لوگ کہیں گے میری بیٹی کو بیماری ہے. لیکن جب کہ میں ان کو خود بتاتی ہوں، دیکھیں اگر میں ڈاکٹر ہوں، ایسا نہیں کہ میری لائف میں کوئی ہرڈلز نہیں ہے، میں ان کو بتاتی ہوں کہ
کہ میرا 2 دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں بھی ڈپریشن میں گئی ہوں, لیکن میں نے خود کو اس چیز سے نکالا ہے. دیکھیں آپ اگر کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, میں اگر ڈاکٹر ہوں, بیماری نے پوچھ کے نہیں آنا کہ بھائی آپ اینکر ہیں یا میں ڈاکٹر ہوں تو میں آ جاؤں. اس نے تو آنا ہی, اس نے تو ایک انسان کی باڈی میں آنا ہے, اور حادثات بھی آپ کو بتا کر نہیں آتے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں نا, ہمیں اپنی لائف سٹوری لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. ایسے ہی ہے. اب میرے پاس جب کلینک میں بہت ساری عورتیں آتی ہیں, لڑکیاں بھی آتی ہیں, ہمیں بہت ڈپریشن ہے, تو میں نے کہتی ہوں یہ جو ڈپریشن ورڈ ہے نا, ہم نے اس کو ایک فینسی ٹرم میں یوز کیا ہوا ہے. ڈریں اس وقت سے جب آپ کو صحیح ڈپریشن ہوگا, اور بڑا خوفناک. میں نے خود ایکسپیرینس کیا. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت سویئر, میں ہاسپٹل ہی جا رہی تھی, تو میرے لیگامنٹس انجری ہوئی تھی نیک کی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر میں میڈیسنس سے ذرا دور رہتی ہوں, مطلب بہت ضرورت ہو تو میں کھاتی ہوں. ہمیں دیتی ہوں ٹیبلٹس, لیکن نہیں, میں اپنے پیشنٹس کو بھی دیکھیں, میں نے MBBS چھوڑ کے فزیو اسی لیے کیا تھا کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ کیمیکل کے دور رہیں گے اتنا آپ ٹھیک رہیں گے. تو MBBS چھوڑ کے فزیو میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایکسرسائزز, یوگا, یہ سب چیزیں آپ کی لائف کو خوبصورت بناتا ہے. کڑیے اس طرف آتے ہیں جنہیں آپ نے ایک بات کی کہ کہیں نہ کہیں وہ چیلنجز جو 90s 80s میں, وہ جین زی الفا میں بہت سارے مختلف ہیں. اب دو کمپیئر کرتے ہیں. آپ نے کہا میں گاؤں گئی, گاؤں پہ پوچھا تو بھیا لوگ لڑکیاں ہاں لڑکے تو دور رہتے ہیں, مسائل ان کے بھی بہت ہیں, وہ تھوڑے سے سائڈ لائن پہ رہتی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ شہر میں پریکٹس کرتی ہیں, یہاں پہ بھی بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں, گاؤں کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ خود ریسرچ بھی کرتی ہیں, لوگ بھی آپ سے چھپ چھپ کے ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آئیے, تھوڑی سی اپنے مسائل ایکسپوز نہیں کرتے. اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں کو اگر کمپیئر کریں, کہاں پہ زیادہ مسائل ہیں؟ دیہاتوں والی سائڈ پہ. اچھا, شہروں کی بھی بچیاں آتی ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو اتنی ہاؤ نہ ہو کہ وہ اپنے مطلب پرابلم ڈسکس کر دیتی ہیں. کافی اسکول کی بچیاں جو جن کی مدرس کو بھی نہیں پتا ہوگا, جب میں اسلام آباد میں تھی, بیکن کی, روٹس کی, وہ آ جاتی تھی, خود ہی کنسلٹ کروا لیتی تھی اپنی آ کے, شاید ان کے پیرنٹس کو بھی نہ پتا ہو. لیکن دیہاتوں میں مجھے لگتا ہے جو 25-30 سال کی بھی ایک لڑکی یا عورت جو بھی ہے نا, وہ آئے گی, وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے, اماں ساتھ میں ہوگی. میں نے کچھ وقت ہاسپٹل میں گزارا ہے. اسلام آباد پنڈی میں بھی ایسی ہیں, لیکن بہت کم پاپولیشن ہے, کیونکہ میں نے دیکھا نا ایک بہت بڑے آرگنائزیشن میں, یعنی اویئرنیس ہے. اچھا, بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ایکسرسائز کرنا ہونا, ڈسپلن کرنا ہونا, جنک فوڈ کی طرف جانا, ریلز کی طرف جانا, آج کل تو وہ سٹے لگانے والا سین بھی آ گیا. کیا اسے کہتے ہیں وہ, مجھے تو پتہ نہیں, وہ گول گول سے, اچھا پھر سے گول لڑیاں نکالنی ہے, وہ چیز بھی آ گئی ہے. اچھا, مجھے اس کا نہیں پتا. اچھا, وہ دیہاتوں میں حقہ لگاتے تھے, اور ادھر وہ کوئی ای سگریٹ آ گئی ہے تو وہ بھی بچیاں کرتی ہیں. ہاں, لیکن آتے ہیں گھر کی طرف. ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے, یعنی شادی ہو گئی, اچانک شادی ہو گئی, اور اچانک سب بدلاؤ آ گیا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک رواج بھی ہے نا کہ بھیا ہسبینڈ جو ہے وہ پہلی رات ہی سمجھا دیتا ہے کہ میری ماں کا خیال رکھنا, دھیان سے دیکھیے, یہ میری بہن ہے, یہ وہ ہے. تو وہ بیچاری آئی نہیں ہے, اس کو ہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی پالیس, اس کا ناشتہ. تو یہ جو کمفرٹ زون نہیں ملتا ہے, اس سے آگے جا کے کیا مسائل بنتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم دینا چاہیے. بے شک ارینج میرج بھی ہے, میاں بیوی کو ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم ہونا چاہیے, نہ کہ جاتے ساتھ اس بیچاری کو ایسے لگے کہ میں کسی نا وہ ڈیوٹی پہ آ گئی ہوں. مجھے لگتا ہے اگر آپ فیمیل کو تھوڑی اسپیس دیں گے, دیکھیں اگر میں اپنے گھر سے اٹھ کے آپ کی طرف آ رہی ہوں, آف کورس آپ کی ایک اپنی گھر کی انوائرمنٹ ہے, میری گرومنگ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے, تو مجھے آپ کے طریقوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میں ایسے تو نہیں کہ پیدا ہوتے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی ادھر شادی ہونی ہے اور تم نے اس ایج کے بعد خود کو سیٹ کر لینا ہے. کوئی بھی انسان ہے, چاہے وہ مرد ہے, بچہ ہے, ایون جانور بھی آپ ہے نا, اس کو بھی اگر آپ اپنے سے دور کر کے کسی اور کی طرف بھیجیں گے نا, وہ بھی ٹائم لے گا. تو یہ ہمارے میل حضرات کو بھی, اور سب سے بڑھ کے جو جس کے گھر جاتے ہیں نا, ادھر کی جو ہماری ساس ہوتی ہے, اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. چلے میل تو نہیں سمجھ رہے, لیکن جو اگلی فیمیل ہے نا, ایٹ لیسٹ وہ تو سمجھے نا, کیونکہ اس نے فیس کیا. لیکن وہ کیا کریں گی, وہ جو اپنے انہوں نے چیزیں فیس کی ہوں گی نا, وہ اس پہ کریں گی. کیوں بھائی, ہم نے بھی تو یہ کیا تھا, ہم نے تو فیس کیا ہے, ہم نے اس ٹائم پہ کیا تھا, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے. اس چیز کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی سوچ بدلنے کی بہت ضرورت ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے یہ جو ہماری یہ چیز ہے نا, یہ اگر ٹھیک ہو جائے نا, تو ہمارے 90% جو مسئلے ہیں نا ریزالو ہو جائیں. اس کو ہم ٹھیک کرنا, ہم باتیں کر دیں گے. اب جیسے اگر آپ اور میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا, لوگ سنیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ادھر سے اٹھ کے باہر جائیں گے نا, وہ سب کچھ بھول جائیں گے. یہ محنت کا کام ہے,
یہ میں نے جو اپنے 9-10 سال کے کیریئر میں دیکھا نا, مجھے بہت ہی کوئی 10% لوگ ایسے ملے ہوں گے اور میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں. زبردست. کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر پازیٹیو سوچ لے کے آ رہے ہیں, اس سے بڑے نا آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر میں نیگیٹو سوچ کی ہوں نا بائی برتھ فار ایگزامپل, آپ پازیٹیو بھی بات کر رہے ہوں گے نا تو میں اس کو ریورس کر کے سوچوں گی اور میں اس میں سے نا نیگیٹو پوائنٹس نکالوں گی. اگر میں پازیٹیو ہوں نا تو آپ نے نیگیٹو بھی بات کریں, میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے یار, اور بڑے مسئلے ہیں, میں کیا اس کی باتیں بیٹھ کے سوچوں. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ تبدیلی سوچ کی ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں کڑی, اور جو بات ہم کر رہے تھے کہ مسائل, پہلے مسائل پہ پھر حل کی طرف آئیں گے, یوگا کے ٹپس بھی آپ سے لیں گے. لیکن یہ بتائیں کہ جو مطلب جوان لڑکی, مسائل تو ہیں, بچہ پیدا ہو, ماں بن گئی, اب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, 40 کراس ہوتا ہے, 45 کراس ہوتا ہے, پھر آپ کے سامنے جو کلائنٹ آتے ہیں وہ کیا گلے شکوے کرتے ہیں. لڑکیاں جو کبھی نوجوان ہوا کرتی تھی, جنہوں نے بڑی قربانیاں بھی دے دی اپنی فیملی کے لیے, سب کے لیے, ان کے کیا گلے شکوے ہوتے ہیں؟ ہائے میں تھک گئی, کوئی خوش نہیں ہے میرے سے. میری 1 گھنٹہ 1.5 چلتی ہے ایسے پیشنٹس کے ساتھ میٹنگ, اور ڈیلی بیسس پہ. میں ان کو کہتی ہوں کہ میں کوئی سائیکو تھراپی نہیں کرتی, لیکن چونکہ آپ میرے پاس آتے ہیں, میرے ووکل سکلز اچھے ہیں, تو یہ میں آپ کو ایز اے صدقہ جاریہ ٹپس دے رہی ہوتی ہوں. میں ان کو اپنی روٹین کی بھی بتاتی ہوں کہ دیکھیں اگر میں ورکنگ ہوں تو میں ساتھ میں گھر کے کاموں کو بھی مینٹین کر رہی ہوں, میری اپنی بھی ایک پرسنل لائف ہے, فیملی ہے, تو ان سب چیزوں کو مجھے ایک گیپ دے کے چلنا پڑتا ہے. جہاں مجھے لگے گا نا کہ مجھے اس بندے سے پرابلم ہے, ہم لوگ نا نہیں کرتے اور ہم لوگ آپس میں نا کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیوی ہسبینڈ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی رہے گی کہ کہیں یار یہ مجھے ڈانٹ نہ دے, اور پیچھے سے اس کی بیک بائٹنگ کرتی رہے گی. میں نے یہ چیز دیکھی ہے, ہسبینڈ کو سارا دن ٹرول کر رہے ہوں گے, جیسے ہی ہسبینڈ آئیں گے ان کی تعریفیں شروع ہو جائیں گی. میں کہتی ہوں اس کو بتاؤ تو صحیح کہ یار مجھے یہ تم سے مسئلہ ہے. اس کو پتہ ہی نہیں, وہ تو کہے گا بھائی میری بیوی تو بہت سیٹسفائی ہے, جبکہ بیوی سیٹسفائی نہیں ہوگی. اسی طرح فیملی کے باقی بھی جن آپ کو بہن بھائیوں سے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا برتن جہاں کٹھے ہوں تو وہ بچتے تو ہیں, کیونکہ آپ کی سوچ اور ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہوگا. میرے خیال میں سوچ آپ دیکھیں نا کہ ایک ماں کے پیٹ ماں سے پیدا بیٹی کی ہوتے بھی ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ بچوں کی سوچ مختلف ہے, تو 2 لوگ جو ایک ڈفرینٹ فیملی سے ہیں تو ان کی تو سوچ مختلف ہوگی. آف کورس, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. بیٹھ کے نا آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ مجھے اس چیز سے پرابلم ہے اور مجھے اس چیز سے پرابلم ہے, تو کوشش کریں کہ وہ چیزیں آپس میں ٹکرائیں نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اپریسیشن نہیں ہے, اسپیشلی جو گھر کی خاتون ہے ان کو نہیں ملتا, میل کی طرف سے بھی نہیں ملے گا, ایون اپنی مدر ان لا کی طرف سے بھی نہیں ملے گا, بلکہ اس کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جائے گا, اس کو باقی فیمیلز کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے گا. اور یہ جو میں نے بہت ایک بری چیز دیکھی ہے اپنے یہ اسپیشلی چھوٹی سٹیز میں, فیس کا کمپیریزن کیا جائے گا. دیکھیں بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, آپ کو اللہ نے بنایا, مجھے اللہ تعالیٰ نے. اگر میں خوبصورت ہوں, آپ خوبصورت, اس میں میرا کمال نہیں ہے, اس میں اس بنانے والے کا کمال ہے. تو لوگ کمپیریزن کریں گے ٹک ٹاکرز کے ساتھ, ایون اپنی فیملی میں کوئی خوب, یار اس کو دیکھیں ہمیں کیا پتا دور کے ڈول سہانے اندر کیا چل رہا ہے. تو یہ چیز بہت, یہاں سے فیمیل بہت پنچ ہوتی ہے. اچھا, اور ایک تو وہ پہلے ہی گھر میں ہوتی ہے اور اس کے پاس بیچاری کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ سارا دن بچوں میاں ان پہ لگے, اپنی وہ چیز کو پیچھے 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 کرتی کرتی کہیں وہ بہت پیچھے پہنچ جاتی ہے. اب میرے پاس 40s میں فیمیلز آتی ہیں اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے 60s کی ہیں. یعنی اتنا برڈن, اتنی سب چیزیں, اسٹریس لے لے کے وہ موٹی ہوئی جا رہی ہیں. اچھا, ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹریس لے کے بھائی ہم کمزور ہو جاتے ہیں, وہ موٹی ہوئی جا رہی ہے, کیونکہ کچھ لوگ اوور ایٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بیٹھے رہیں گے, کچھ لوگ سوچ سوچ کے, ہر بندے کی باڈی کا ایک علیحدہ میکنزم ہے نا, تو وہ پھر کہیں گی, وہ اپنی تصویریں دکھائیں گی, یہ دیکھیں ڈاکٹر میں تو ایسی تھی, میں تو آپ جیسی تھی, تو میں تو میں تو ایسی ہو گئی, دیکھیں آپ بھی, الٹا مجھے ڈپریس کریں گی, آپ بھی ایسی ہو جائیں گی. میں ان کی نہیں, میں ایسی نہیں ہوں گی. ہاں, میں نے اپنی اس چیز کو کنٹرول میں رکھا ہوا, مجھے پتہ ہے. یہ جو سب سے بڑی بات ہے, یعنی جو ہم ہمیشہ ایک بات آتی, شاید میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہ وائرل کرے خواتین, ہمارے یہاں پھر وہ موم بتی آنٹیز بیٹھی ہوتی ہیں تو وائرل کرنے کے لیے. تو میں جو چیز چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ بات آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دشمن کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں خاتون کی دشمن ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, کس نظر سے دیکھتی ہیں, کہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ پھر انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ ساس بھی کبھی بہو تھی, ایک ڈرامہ تھا جب ہم دیکھتے تھے, ہاں چھوٹے اس وقت دیکھتے تھے, تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں کہ ان مسائل کی جو سوال اٹھتا ہے کہ خاتون کی وہ ہے؟ ایگزیکٹلی,
اب اگر میں سوشل میڈیا پہ ہوں نا تو میری فین فالوئنگ میں میل زیادہ ہے, فیمیلز نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ ظاہری بات ہے. فیمیلز جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی ہیں آپ کو گرو کرتے ہوئے, وہ جیلسی فیکٹر آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ بجائے آپ کو اپریشیٹ کرنے کی شاید آپ کی لیگ پولنگ کرنے. یہ چیزیں میں نے خود بھی پرسنلی فیس کی ہوئی ہیں, نہیں ہوتی ہیں پروفیشنلی بھی, اور اگر آپ گھریلو سائڈ پہ جائیں وہاں تو یہ بھری پڑی ہیں. وہ تو اصل میں آپ ویلے بہت بیٹھے ہیں نا. ویلے اب دیکھیں جیسے میں خود بھی گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں, میں ادھر جا کے دیکھتی تھی, ادھر ایج پہ بہت کرٹیسزم ہوگا. اچھا, اگر آپ 23 سال کے بھی ہیں نا تو وہ آگے کہیں گی بہت تو ایج ہوگی, تم نے تو شادی نہیں کی, بچے تو ہونے نہیں ہیں. اچھا, تو وہ بیچاری کہہ کے تو نکل گئی. اب وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا وہ واقعی سمجھے گی کہ پتہ نہیں کیوں میں 43 کی ہو گئی ہوں, میری شادی نہیں, میری عمر اتنی گزر گئی, میں بچہ بھی نہیں ہونا. پھر ہم لوگ آگے سے شٹ اپ کال بھی نہیں دیتے. ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے, پھر بیٹھ کے ہم اس چیز کو سوچتے رہیں گے, اس کو بھی ہم لان تان کرتے رہیں گے. ہاں, اور میں ان کو کہتی ہوں پھر بولو نا, کیوں ٹینشن لے رہے ہو. یہ وہ جو آپ کو ٹینشن دے کے گئی یہ ٹینشن اس کو واپس رسید کرے نا, دیں اس کو ٹینشن. میں ادھر فیس جب کرتی ہوں, مجھے کوئی کہتے ہیں بہت پیار سے ان کو جواب دیتی ہوں, نیکسٹ ٹائم وہ پھر میرے سے بات نہیں کرتے. آپ کی ٹریننگ ہو گئی نا, یعنی اس چیز کو اپنے انڈرسٹینڈ کر دیا. دیکھیں میں کیوں, میری لائف میں کم ٹینشن ہے جو میں کسی اور کے حصے کی بھی ٹینشن اپنے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے, تو میں کیوں ان چیزوں کی ٹینشن لوں جس کی میرے خدا نے ٹینشن لی ہوئی ہے. اور کم ہے لائف میں ٹینشنز لینے کے لیے, بہت سارے ہیں آف کورس. اور دوسرا یہ دماغ جو ہے نا اس کو اچھی چیزوں میں لگائیں. اچھا کڑی, اب آتے ہیں حل کی طرف. مسائل اپنے گھر میں ہم نے ساس بہو کسی کو نہیں بخشا, سب کی چھت رول کر دی. اب آتے ہیں اس چھت رول کو سیٹ کرنے کی کہ کیا کرنا چاہیے. بھیا ایکسرسائز ہماری زندگی سے ڈیلیٹڈ ہے, ایسے ہی ہے نا. کھانے ہم نے ریل دیکھی کہ کون سے انسٹاگرام پہ کون سا ریسٹورینٹ ہے, اس میں کون سی چیز کیسے بنی ہے. بے شک آج کل وہ وہ بڑے میمز بھی بنے کہ تھر تھراہٹ ہو, سنسناہٹ ہو, تو اپنے گدے کا گوشت کھایا ہے. بے شک وہ گوشت ہو یا گندا قسم کا غلیظ قسم کا تیل جو راولپنڈی میں بنتا ہے اور گندی مرغیوں سے اس میں بنے پکوڑے ہوں یا سموسے ہوں, وہ ہم نے کھا لیے نا. لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کتنی ریلیٹڈ ہیں آپ کے مینٹل ہیلتھ سے؟ کھانا, ایکسرسائز, یہ ساری چیزیں, پازیٹیو کمنی, ان چیزوں کی کتنا میٹر کرتی ہے آپ کے پرفیکٹ انسان بنانے؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ 100% ہے. اگر آپ نے اپنی ایج کو سلولی انجوائے کرنا ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں, دیکھیں ایک وہ بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, اکثر میں لوگوں کو جب سمجھاتی ہوں نا کہ شوگر کٹ آف کر دیں, اپنے لائف میں ڈسپلن لے کے آئیں, اپنی سراؤنڈنگ میں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں. اگر بدقسمتی سے کوئی ہر فیملی میں ایک ہوتا ہے بندہ نیگیٹو, اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے, تو پھر اس کی بات یہاں سے سن کے نا یہاں سے ہی نکالیں, اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن لوگ آگے سے کہیں گے نہیں 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 نہیں, یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, پریکٹیکلی کرنا مشکل ہے. ہاں نہیں, کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, بس تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا اللہ دین کا چراغ آئے کہ ہم بس بیٹھ کے سوچیں اور صبح اٹھیں تو ہم فلانے بندے جیسا ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ملٹیپل آرگنس ہیں, ان کا ملٹیپل فنکشن ہے. کوئی ایک ایسی ٹپ نہیں میں بتا سکتی کہ آپ کریں گے اس سے ساری آپ کی چیزیں سیٹلڈ ہو جائیں گی. ہارٹ ہے, اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے محنت کرنی پڑے گی. لنگس ہیں, اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے. اسکن ہے, سب سے بڑا ہمارا آرگن اسکن ہے. تو آپ کو جیسے ہم دن میں ملٹیپل کام کر رہے ہیں نا, اس طرح آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد اپنی, لیکن سب سے بڑھ کے پوسچر ہے. اگر ہم اپنے پوسچر پہ ہی توجہ دے دیں نا تو اس سے یاد ہے ہمارے مسئلے. ہم کیا کریں گے, ایسے ہو کے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے, ایون میں میلز کو بھی دیکھتی ہوں, اور چلے فیمیل تو میل بہت برے لگتے ہیں جو بیچارے ایسے ہو کے بیٹھے. فیمیلز کو کہتی ہوں کہ ستائے ہوئے لگتے ہیں ایسے ہی ہے گھر کے. ہاں جی, پوسچر پہ آپ اپنے توجہ دیں کہ میں مطلب ایسے نہ بیٹھوں. کراس لیگز میں لوگ بہت بیٹھتے ہیں, میں بیٹھا ہوں. ہاں جی. اچھا میں ایک چیز میں بتاؤں کہ ریسنٹلی میں گیا لبنان, تو میں خواتون ٹیلی ویژن کے اینکر کے ساتھ جب میں سامنے بیٹھا تو اس نے کہا یس یو آر لکنگ لائک اے ٹپیکل پاکستانی اینڈ یو سٹنگ لائک دیٹ. تو میں نے اس کو بولا ہمارا کمفرٹ زون تب آتا ہے جب ہم ایسے ہی بیٹھیں. لیکن اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصانات نہیں, اس کے فائدے بھی ہیں, جس پہ میں بڑا گھنٹہ تک آپ کو کھینچ سکتا ہوں, لیکن بہرحال آپ کنٹینیو کریں. ہاں تو دیکھیں جیسے اب ایک پریگننٹ فیمیل ہے نا, تو اس کے لیے الٹا نقصان. ہاں یس, میں وہ اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے فائدے بھی. دیکھیں ہر چیز کے نا فائدے بھی ہیں, نقصان, لیکن جب آپ ایک چیز کو ایک لمٹ سے زیادہ کرتے ہیں نا
تو وہ الٹا آپ کے لیے نقصان ہے. تو میں ایسے بیٹھ جاؤں مطلب آپ کہتی ہیں؟ مطلب اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر میں تھوڑی دیر ایسے بیٹھی ہوں نا, آف کورس ایک پوزیشن میں بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتی, تھوڑی دیر میں اس طرح سے بیٹھی ہوں تو آدھے گھنٹے بعد میں اپنی پوزیشن چینج, ایسے بھی بیٹھنا ٹھیک نہیں کہ آل دا ٹائم ایسے, پھر میرا سارا وزن اس سائڈ پہ, مطلب کہنے کا کہ آپ کو اپنے پوسچر تھوڑی دیر بعد چینج کرنا چاہیے. ایون فیمیلز کیا کریں گی کہ کام کرتے ہوئے, میں نے خود اپنی فیملی میں دیکھا ہے 20 kg کا سلنڈر اٹھانے بیٹھ جائیں گی اور بڑے فخر سے بتاتی ہیں ہم تو یہ اٹھا لیتے ہیں, بکسے اٹھا لیتی ہیں وہ. پھر بعد میں جو بیک پین شروع ہوتی ہے نا, پھر کہتی ہیں پتہ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. اچھا ایک اور چیز, یعنی آپ نے پوسچر کے حوالے سے بات کی, آپ بیٹھنے اٹھنے کے حوالے سے بات کی, خاص کر جو پریگننٹ لڑکیاں ہوتی ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں ان کو اسی طرح کیئر نہیں ہوتا, نہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے, نہ وہ خود خیال رکھتی ہے, اور پہلی ڈیلیوری میں پھر اس کے بعد جو مسائل وہ پوری زندگی بھر محسوس کرتی ہے ساری عمر, اس کے حوالے سے کیا ان کو ٹپس دیں گی کہ کیا کیا جا سکے, کیا کیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پوسچر ایٹ لیسٹ وہ کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ آن لائن کنسلٹیشنز بھی لے سکتے ہیں. وہ پہلے تھا ایکسکیوز کہ ہمارے پاس کوئی میڈیکل وہ کیا کہتے ہیں ایکسیس نہیں ہے. اب تو آپ اگر آپ کے وہاں کوئی پراپر سرٹیفائڈ ڈاکٹر یا پریکٹیشنر نہیں ہے تو آپ آن لائن تو کنسلٹ کر ہی سکتے ہیں, کیونکہ ہر گھر میں آج کل یہ فیسلٹی ہے. ایٹ لیسٹ کچھ ٹپس لے لیں کہ اگر ہم لوگوں نے گھر کے کام کرنے ہیں تو ہماری پوزیشنز کیسی ہونی چاہیے, سونے کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے پریگننٹ فیمیلز کی, اور اگر آپ نے بچہ پیدا کر لیا ہے تو اس کے بعد بیسیکلی کیئر شروع ہوتی ہے. بچے کو فیڈ کیسے کرانا ہے, فیڈ کراتے ہوئے سٹنگ پوزیشن کیسی ہونی چاہیے, وزن کتنا اٹھانا ہے, کیسے اٹھانا ہے, یہ ساری چیزیں ہم گائیڈ کرتے ہیں. اور میں تو آپ یو وانٹ بلیو میری تو آن لائن فری کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں لوگوں کو چیخ کے کہہ رہی تھی آئیں میرے پاس لیں, فائدہ لیں, لیکن لوگ وہ کیا کہتے ہیں نا فری کا, مجھے لگتا ہے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار چسکا لگ گیا ہے تھوڑا سا, فری میں لوگ نا بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ پیسے رکھیں نا, آپ پیسے رکھیں, کتنی فیس ہوگی, پھر آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں کرے گا. دیکھیے میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک ایریا میں ایٹ لیسٹ فیمیلز تھا, کیونکہ کچھ ایسی بھی فیمیلز ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتی, کیونکہ میڈیکل پروفیشن, اس کے لیے آپ کو پھر یوٹیوب چینل کھولنا ہوگا. میں نے کھولا ہوا ہے, اس پہ میں نے پراپر اپنی فری والی کنسلٹیشن وہاں دے تو آپ کو بدلے میں ڈالر ملیں گے. ٹپس شیئر کرتی ہوں, ٹوٹکے وغیرہ جو اس طرح جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہی صحت مند عورت خوشحال گھرانہ اس طرح کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے. اچھا, زبردست. جس میں میں مطلب پراپر وہ فیمیل جن کو کنفرم ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مطلب انجری ہے, اس طرح کا ایشو نہیں, اس میں لائٹ ایکسرسائزز بتائی ہیں, میڈیٹیشن کی سمپل ٹیکنیک بتائی گئی ہیں, یہ میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہی ہوں. ایک اور چیز خاص کر ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یعنی جو ڈیلیوری ہوتی تھی بچوں کی آفٹر پریگنینسی, تو اس کے بعد نارمل بہت زیادہ اپوزیشن ہوتی تھی, لیکن ابھی جب ڈاکٹر آتے ہیں تو ہم تو ان پہ الزام بھی لگا لیتے ہیں کہ بھیا یہ شاید آپ اپنے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر پیسوں کے لیے بھی ہو رہا ہے. ابھی تو ہم نے مردہ بھی سلا دیا 3 دن, وہ اکشے کمار کی ایک فلم ہے, وہ دیکھنا ضرور, جس میں پورا, ہاں, تو ابھی ہمارے ریسنٹ ایک ہاسپٹل میں یہ ہوا ہے کہ نجی ہاسپٹل میں, تو انہوں نے مردہ سلا کے پیسے لے لیے. تو ابھی تو ڈاکٹر بھی اللہ معاف کرے گئے گزرے, ہم سارے گئے گزرے ہیں, یعنی ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں, بے شک ہم صحافی ہیں, وکیل ہیں, ہم نے کبھی نہیں سوچنا کہ مرنا بھی ہے اور رب نے جواب بھی دینا ہے. لیکن جو چیز ایک اور مسئلہ جو ڈاکٹروں سے سیریس ہم نے ڈسکس کیا کہ مسئلہ کیا ہے, تو پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ شاید کوئی ایسی چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی بات کریں تو جھاڑو لگانا, کچھ ایسے ایکسرسائز ہے جس نارمل ڈیلیوری کی طرف آپ جا سکتے ہیں. یہ ہم لوگ جب لاسٹ ٹرائمیسٹر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے, اسپیشلی لاسٹ منتھ, تو میں اپنی پیشنٹ جو ہیں فیمیل ان کو کہتی ہوں کہ وہ پوزیشن اڈاپٹ کریں, پوچھا لگانے والی, دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر اسکواٹس پوزیشن میں جائیں, یہ ہم لوگ بتاتے ہیں, یہ بڑی بینیفیشیل ہیں. دیکھیے پہلے زمانے کی جو فیمیلز تھیں تب تو یہ چیزیں نہیں تھی, گھروں میں بچے ہو جاتے تھے کیونکہ وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی, ان کی خوراک بہت اچھی تھی. میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا نا کہ جتنا آپ سمپل رہیں گے, جتنا نیچر کے قریب رہیں گے, اتنے آپ کو بینیفیشل, مطلب کام زیادہ تھا, خوراکیں آج کل کی خوراکیں زیادہ ہیں لیکن اس طرح کی نہیں تھی, پیور نہیں ہے نا, پیور نہیں ہے. اب جیسے اگر دیکھیں میں خود بھی گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں, لیکن اکثر میں یہاں آتی ہوں نا تو میرے جیسے ٹیکسی والے انکل ہیں, وہاں سے دیسی گھی اوریجنل لے آئے, تو میں کہتی ہوں ہمیں خود نہیں مل رہا تھا, ادھر مل جاتا ہے, ادھر نہیں ملتا ہے. وہاں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی. لوگ پتہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اتنی نفسا نفسی ہے نا کہ ہر بندے کو کہ مجھے 5 کی جگہ 15 روپے ملے, تو وہ اگر اتنی چیز ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے اس میں کیمیکل مکس کر رہے ہیں. تو
ایسی چیزوں میں نے اگر خود کوئی دودھ یا اس طرح کی چیز لینی ہے تو بہت مجھے خود ریسرچ کرنی پڑتی ہے اپنی چیزوں کو, مطلب سارے کیمیکل نکل آئے گا اگر آپ ریسرچ کریں گے. اس لیے ہم لوگ جتنا مرضی کھا لیں ہماری شکلوں کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ کچھ ہم نے کھایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بچیاں جو آج کل کی ہیں میں ان کو دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں یار 15 گھنٹے کی ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں اور اسٹریٹ کھڑے ہو کے, اکثر جیسے فیمیلس کے اپنے کچھ ایشوز ہوتے ہیں منتھلی, اس میں لڑکیاں گری ہوں گی تو میرے پاس آئیں گی تو میں کہتی ہوں یار ہم تو نہیں ایکسکیوز دے سکتے. ہماری میم ہے ناؤ شی از ان یو ایس اے, تو میں ان کے پاس گئی کہ میم مجھے چھٹی چاہیے. میم کہتی بیٹا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو 20-25 لڑکیاں, تو میں اس طرح ہر مہینے ہر لڑکی کو چھٹی دینے بیٹھ جاؤں گی, میرا تو ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے گا. بالکل. تو وہ ڈاکٹر شائستہ ان کی بات مجھے بڑی اچھی نے کہا بیٹا جاؤ تھوڑی دیر ریلیکس کرو اور آپ نے کام کرنے دی. وہ دن اور آج کا دن ہے مجھے یاد نہیں پڑا کہ مجھے کبھی, یعنی آپ کہتی ہیں کہ بھائی وہ ساری چیزیں اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کریں گے تو فزیکلی آپ اسٹرانگ ہوں گے. مسئلہ مینٹلی ہے, سارے فساد کی جڑ ہمارا دماغ ہے. اور آپ یو وانٹ بلیو اگر آپ نے اس کو غلام بنا لیا نا تو یو ول راک. اچھا وہ کیسے؟ وہی بات ہے نا, آپ کو اپنے دماغ کے ساتھ تھوڑی سی نا تگ-و-دو کرنی پڑے گی, یعنی محنت کرنی ہوگی, دماغ کے ساتھ کھیلنا ہوگا. کوئی ایسا کام نہیں, کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے, راتوں رات وہ سکسیس پرفیکٹ نہیں ہے. ہاں جی, خود پہ آپ نے توجہ دینی ہے, محنت کرنی ہے, تو آپ کو اس کے ریزلٹس کیوں نہیں ملیں گے. یعنی آپ کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جو کہ میں پڑھوں گا نہیں اور میں پروف میں جی پوزیشن لے لوں, ایسا تو کوئی نہیں. وہ پھر غیبی مدد ہی ہو سکتی ہے اور وہ بہت کم ہوتی ہوگی. محنت کرنی پڑتی ہے. میں تو اپنی لائف میں ابھی تک محنت کر رہی ہوں, یعنی پیچھے گرتی ہوں. اور میرے اپنی 1-2 پیشنٹس ہیں, ان کا نام بھی میں بلکہ لوں گی, وجیہہ میری بہت پرانی پیشنٹ ہے. وہ مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر میں آپ کو دیکھتی ہوں, آپ آگے جاتی ہیں, گرتی ہیں, پھر آپ گھبراتی نہیں ہیں, اسمائل لیتی ہیں. پھر میں ان کی زندگی ایسی ہی ہے. اگر میں زندگی میں موڑ ہیں تو زندگی فیلیئرز آپ کو سکھاتے ہیں. اگر میں اپنے فیلیئر سے گھبرا جاؤں گی نا تو میرے سے بہت سارے بندے آگے. اب جیسے میں نے مینشن کیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بڑا سویر ہوا تھا, تو وہ ٹائم میرا ایسا تھا کہ میں پیک پہ تھی. لائک وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ محنت کرتے ہیں اور بیٹھ کے آپ نے کھانا ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ میں دوبارہ زیرو سے میں نے اسٹارٹ کیا اور میں گھبرائی نہیں. میں نے اس دوران CSS اٹیمپٹ کیا, مجھے کالر لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے ایک انگلش کے سر ہیں, وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے گھر بیٹھنے کے آپ نے پڑھائی کی طرف توجہ. میں نے کہا سر کیونکہ اگر میں فارغ بیٹھتی نا تو میں نے ڈپریشن میں چلے جانا تھا. یعنی ظاہری بات ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ہے وہ گھونسلہ بن جاتا ہے, شیطان کا گھر بن جاتا ہے اور پھر الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے میڈیسن ابھی مجبور کر رہی ہے کہ میں نیگیٹو اپنے اندر لے کے آؤں. سوچیں اگر میں یہ نہ کر رہی ہوتی تو میں تو پتہ نہیں کدھر, میں تو خود پاگل خانے پہنچ جاتی. تو میں نے اس دوران ایک تو CSS اٹیمپٹ کر دیا. میں نے کہا اتنی مشکل پڑھائی ہے کہ بندے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. اور میں آرٹسٹ بھی ہوں, میں نے پینٹنگز وغیرہ اسٹارٹ کر دی. واو گڈ. کیلی گرافی کرتی ہوں. تو میں نے کیونکہ پینٹس کو دیکھ کے آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ فریش ہو جاتا ہے. یعنی مختلف قسم کی آرٹ, مختلف قسم کی چیزیں, اور پھر خاص کر اللہ تعالیٰ نے نا ہر بندے کو ہنر دی ہے. اگر آپ کو دی ہے, مجھے کوئی بھی ایسا نہیں. ایون ہمارے پاس آٹزم کے بچے آتے تھے, ٹھیک ہے, وہ بے شک معاشرے کے باقی بچوں سے پیچھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑے ہڈن ٹیلنٹس دیے بہت دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نکالنے پڑتے ہیں, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بھی فیمیل ہے, میل ہے, کوئی اچھا کوک ہے, کوئی اچھا رائٹر ہے, کوئی اچھا آرٹسٹ ہے, کوئی سنگر ہے, ایٹ لیسٹ اپنے جو ہڈن ٹیلنٹ ہے نا اس کے ساتھ پلے کریں. یعنی آپ بندے نہیں چاہیے, آپ کے اندر بہت کچھ ہے لیکن کھوجنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلانا بندہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا, میں کیسے ٹائم گزاروں. میں کہتی ہوں کہ سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنی کمپنی کے ساتھ انجوائے کرے. کیونکہ دیکھیں اگر میں آپ پہ ڈیپینڈ ہوں گی نا تو ایک ٹائم آئے گا آپ بھی میری اس چیز کے ساتھ پلے کریں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار, میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا. پھر کیا ہوگا, پھر ہم ڈپریشن میں چلیں گے, اگنورینس فیل کریں گے. اس لیے خود کے ساتھ جو می ٹائم ہے نا اس کو اسٹرانگ کریں. یعنی اکیلا پن جو ہے اس کو بھی انجوائے کریں اور مضبوط کریں اپنے آپ کو, اپنی کمپنی کو مضبوط کریں. میں تو اپنے اکیلے پن کو بہت انجوائے کرتی ہوں, بلکہ میں اپنے ننیال میں ہوتی ہوں تو میری ایج کا کوئی بچہ یا بڑا کوئی بھی نہیں, سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. کچھ اگر مجھے کرنے کو نہیں ملے گا تو میں کوئی پوڈ کاسٹ کھول لوں گی. یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو ڈاکٹر مانور کے ساتھ جاری ہے. ڈاکٹر جو بات کر رہے تھے مسائل کے حوالے, کوشش ہماری یہ ہے کہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جائے. ٹارگٹ کرنے کا مقصد ان مسائلوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. آپ نے گفتگو میں بڑی باتیں کی کہ بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکسرسائز, خوراک, ان ساری چیزوں پہ پہلے آتے ہیں مشغلے پہ. اب اس کے بعد مشغلہ بھی کرنا ہے نا, کچھ نہ کچھ کرنا ہے.
एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन देहातों में चलो टाइम मिल जाता है खेती बाड़ी के बहाने या खेतों में चलते चलते एक दूसरे से मिलने के चले गए, किसी के घर चले जाना, कुछ ना कुछ हो जाता है। शहरों में घर छोटे हैं, कोई फ्लैट में रहता है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई वक्त जॉब में बिजी है। शॉर्ट टाइम में क्या किया जा सकता है? छोटे से घर में कितना टाइम अपने आप को डेली दे के वो अपने आप को मेंटल हेल्थ की तरफ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए आपके पास 24 आवर्स है ना, आपने इसको डिवाइड किया हुआ है सोने जागने के लिए। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि आप 15-20 मिनट भी खुद के लिए नहीं निकाल सकते। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट है। आप अपना फेवरेट फूड बना के खा के उसको एंजॉय करें, लाइट सा म्यूजिक लगा लें, तिलावत लगा लें, कुछ भी कर लें। कुछ लोग अच्छी राइटिंग करते हैं, कुछ लिख लें, कुछ नहीं तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो सिंपल एक कैनवस पकड़ें, पेंट के साथ हाथ पे लगा के लगाएं। आप यू वॉन्ट बिलीव इतने आप फ्रेश होंगे ना, क्योंकि देखिए नेचर है कलर्स से भरी हुई। जब आप कलर्स देखेंगे ना, जितने भी आप डिप्रेस होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका मूड रिफ्रेश होगा। मेरी ये डेली की रूटीन होती है कि जब मैं हॉस्पिटल से अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा था। एक तरफ आप डॉक्टर हैं, स्कूल ये हॉस्पिटल में, फिर स्कूल भी आप कह सकते हैं, यूट्यूब के जरिए आप स्कूलिंग कर रही हैं ना, टीचिंग कर रही हैं। ये सब कुछ होने के बाद फिर आप जो है मुख्तलिफ किस्म के आर्ट के कुछ चीज़ों पे भी काम कर रही हैं। तो ज़रा बताइए ये मशगूला कैसे, ये भी हिडन टैलेंट था आपने निकाल के इस पर काम किया कि यार ये मुझे करना मेरी चाहिए? जीन्स में था। अच्छा, हिडन टैलेंट ज़रा बताइए जीन्स में कैसे? मेरी जो नानो थी, अब तो वो हयात नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। वो जो थी एक तो टीचर थी। अच्छा। और उन्होंने विमेन पे भी बहुत ज़्यादा काम किया और वो मल्टीटास्किंग थी। अच्छा। क्रोशे का काम करना और अच्छा। सूती धागे का काम करना, स्वेटर बुनना, जिससे आजकल वो बड़े फंकी स्टाइल के स्वेटर जिनको हम कहते थे कि यार ये क्या है ना पेंडू, तो अब वही इतने एक्सपेंसिव ब्रांड्स ने निकाले, वो मेरी नानो खुद बनाती थी। और इसके अलावा वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी। अच्छा, वाह। हाँ जी। और उसके अलावा मेरे जो नाना अबू वो हयात हैं, तो वो बहुत खूबसूरत उनकी राइटिंग थी, जैसे कातिब लिखते। नाना अबू के? नाना अबू यानी की। दोनों कमाल के थे? दोनों कमाल के थे। और जो मेरे दादा अबू थे, अच्छा, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे। यानी पूरी आर्टिस्ट, पूरी फैमिली। और ये मेरे तीनों की जो चीजें ना वो मेरे अंदर है। अच्छा। और मामा मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग भी करती हैं, गाती हैं? हाँ। वाह। लेकिन ये कि स्कूल कॉलेजेस की हद तक नाते वगैरह कलाम, तो अच्छा। वो भी मेरे अंदर चीज है। ये चारों से मैंने अपनी चीज जो है ना वो कैप्चर की है। यानी मजमुआ है अंदर। हाँ जी। उसको आपने फिर उस तो पर काम मैं किया। अपने अंदर वो जो चीज है ना, वो जो एक बच्चा, हमारे अंदर भी एक बच्चा होता है। ऐसे ही हर इंसान हम के बड़े अंदर होते जाते हैं, लेकिन जो बच्चा है ना उसको हम उसका गला दबा देते और हैं। उस बच्चे को वैसे बच्चे ही रहने दे। मैंने अपने उस बच्चे को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन वो बच्चा मर गया शायद मेरा भी दी एंड होगा। यस। तो जैसे हमने घर में एक पौधा रखा था, उसको हम पानी डालते हैं, तो हमें अपने अंदर के जो बच्चे हैं ना उसको पानी डालना चाहिए। और वो पानी इन्हीं चीज़ों से आता है कि देखिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का इतना प्रेशर है, घर का, जैसे हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस हमें डिफरेंट हो जाते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हर कोई दौड़ में बिजी है ना, तो उस दौरान उस बच्चे को जो है ना जिंदा रखना बहुत सा जरूरी है। और वो बच्चा जो है ना, आपको दिन में 15 से 20 मिनट जो है ना उस बच्चे के साथ प्ले करना चाहिए, और वो आप इन्हीं डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ कर सकते हैं। यानी लेट्स सपोज हम देहात में पहले चले जाते हैं, फिर शहर की तरफ आ जाते हैं। देहात में तो एक्टिविटीज करने के लिए टाइम मिल भी जाता है, बहुत टाइम सोने का मिल टाइम भी जाएगा मिल आपको। जाता है। हाँ अभी जी। मैं जब भी अपने गांव जाता हूं तो यकीन माने मैं हैरान होता हूं कि भाई एक टाइम का खाना खा लिया, फिर नींद नींद नींद, मतलब जिंदगी बड़ी रुक जाती है, आपको समझ नहीं आती कि टाइम कैसे कैसे गुजारें। रात का वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा, हम जब रोजगार नहीं होता था तो हम ये सोचते थे कि सुबह उठते हुए शेड्यूल बनाते थे कि इतना टाइम फला के साथ टाइम पास करना है, इतना इतना करना एग्जैक्टली है। ऐसे ही तो एग्जैक्टली टाइम सिचुएशन गुजरता राइट ही नाउ नहीं इज है। देयर, टाइम रुक जाता है उधर। टाइम रुक जाता है। वो जो आपको इस वक्त टीवी पे देहात से भी जो खवातीन देख रही, उनको आप क्या कहती हैं कि भाई क्या किया जा सकता है? बागबानी भी बड़ा मसला है, बड़ा मज़े का शोबा है, उसमें आप भी नेचर के साथ बड़े जुड़े होते हैं, दीगर क्या ऐसी चीज़ें हैं? अच्छा, गांव में ये है कि अब गांव के भी जो फीमेल्स हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं, कुछ गांव में फीमेल्स भी वहाँ की भी बड़ी मॉडर्न लेट टाइम तक उठ रही होंगी। जैसे आजकल स्कूल बंद है, तो मैं खुद सुबह 4 बजे उठ के जिम के लिए निकलती हूँ 4:30। अच्छा, तो आधे घंटे की वॉक करके 5 बजे तक हम लोग पहुँचते हैं। तो मुझे 2-3 साल हो गए, मैं उधर लोगों को कहती हूँ कि निकलो वॉक के लिए। तो जब मैं निकलती हूँ ना, बुजुर्ग ज़्यादा मिलते हैं, यंगस्टर सोए होते हैं। तो लेकिन उनको इतना मोटिवेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम 10 लड़कियों का पेयर मैंने इकट्ठा कर लिया है। यानी जोड़ा बना दिया उनको मैं सुबह उठ के सबको कॉल करके उठाती हूँ
good. پھر میرا گھر سب سے اینڈ پہ میں ڈور ان کی بجا کے اکٹھی کرتی ہوں, نکلو, کوئی کہے گی دعا, کہتی ہیں ہم دعا کر رہی تھی کہ آپ ہی جو ہے نا بیمار ہو جائیں, آپ ہی کو کچھ ہو جائے. جس دن میں نے کہا نا کہ نہیں جانا, بڑی خوش ہوتی ہیں. لیکن اب جیسے میں ادھر آئی ہوں اسلام آباد, تو پیچھے سے بڑی خوش ہیں, یعنی ریلیکس ہے. اچھا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی نیند کو اوور ڈوز لینا, یعنی اوور ڈوز یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھنا ہے نیچر کے مطابق, آپ کو اپنے ٹائم سے اٹھنا ہے اور ٹائم سے سونا ہے, لیکن جب آپ اس کو مزید بڑھاتے ہیں اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. الٹا نقصان دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز, جو اگر ایک سورج اپنے ٹائم پہ نہیں کر رہا ہے, چاند, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن بنایا نا. تو جب آپ دیکھیں نیچر, جانور, پرندے اگر یہ ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو پڑھے لکھے ہیں, ہمیں تو ان پہ فوقیت دی گئی ہے نا. تو ہم لوگوں نے نا ماڈرنزم میں نا اس چیز کو الٹ کر دیا, ہم نے رات جھاگنے کے لیے اور دن سونے کے لیے بنا دی ہے. میری اپنی کچھ فیملی میں کزنس ہیں, وہ لیٹ نائٹ جاگتی رہتی ہیں, اور پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ان کی نیند کی ڈیوریشن ہے نا, وہ چاہیں بھی تو وہ سو نہیں پاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ 2 گھنٹے کی نیند ہے. دیکھیں ایک وہ بندہ جو کہ 10-11 بجے کے بعد سو نہیں رہا, ہماری باڈی کا سسٹم ہے نا, جیسے آپ موبائل ہے, سارا دن اس کو یوز کریں, ایک ٹائم پہ اس کی بیٹری اینڈ ہو, اس کو آپ چارج کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ بھی بیچارہ تھوڑا ریلیکس کرے اپنی چارجنگ میں. تو انسان بھی تو ایک مشین ہے نا. جب ہم 10 بجے کے بعد جاگتے رہتے ہیں نا, تو ہماری باڈی میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جنہوں نے دوبارہ سے ریسیٹ ہونا ہوتا ہے. ہم دن میں ڈیٹاکس واٹر تو بنا کے پی رہے ہوتے ہیں, لیکن باڈی کو ڈیٹاکس نہیں کرتے. تو جب ہم یہ چیزیں ٹائم پہ نیند نہیں لیتے تو اس سے کیا ہونا شروع ہوتا ہے, ہمیں میٹابولزم کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, اسٹمک کے بہت زیادہ آج کل بچیوں میں مسئلے ہیں, امیونٹی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے, فیمیلز تھکاون فیل کریں گی, موڈ سوئنگ, ڈپریشن, یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہو جائے. پھر صبح اٹھ کے کہیں گی پتہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, اور پتہ نہیں ہمیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو اگین میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گی کہ ڈسپلن ایک رکھیں, اور اس کا نا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈسپلن کی عادت نہیں ہے وہ ایک ڈائری بنائیں. دیکھیں میں ابھی تک ڈائری لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, زبردست. میں نے اپنا پلان اے اور پلان بی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اے نہیں ہوا نا تو بی, اگر بی بھی نہیں ہوا تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ جو موقع پہ ہوگا. دیکھیے میری اکثر مدر کہتی ہیں یار تم یہ کہہ رہی تھی تو ایک دم سے اس پہ سوئچ کیوں ہوگی؟ میں نے کہا کیونکہ میں نے آلریڈی پلان اے اور بی سیٹ کیے ہوتے ہیں. میں نے بیٹھ کے نا اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا کہ میں دیکھوں گی کہ یہ نہیں ہو رہا تو اب میں کیا کروں. میں نے ایک دن پہلے کا اپنا اسکیجول بنایا ہوتا ہے, اور یو وانٹ بلیو جس دن میں بھی نہ بناؤں تو مجھے سمجھ نہیں آتے, میں رینڈملی چل رہی ہوتی ہوں. تو آپ سونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسکرین جو ہے نا اس میں سے بلو ریز نکل رہی ہیں جو کہ آپ کی ایجنگ میں بہت رول ادا ہے. آپ کیوں دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بہت جلدی ایج کر رہے ہیں, اپنی ایج سے بڑے لگتے ہیں, یعنی چھوٹی عمر میں وہ بڑے لگ رہے ہیں. اب میری اپنی کزنس ہیں جو کہ شاید میری ایج کی ہاف ہوں گی, لیکن میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو اتنا ڈفرینس نہیں ہوگا, کیونکہ آل دا ٹائم بچے فونوں پہ ہیں. اچھا, ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہر چیز کا زیادہ استعمال جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. بہرحال بری نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز خوبصورت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا خوراک کا بھی اگر غلط آپ یوز کریں تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ. اب جیسے روٹین اس طرح سے بنائیں, آپ ارلی مارننگ اٹھیں, آپ نیچر کو انجوائے کریں. میں وقت چونکہ مختصر ہے, گفتگو بہت زیادہ ہے, سوال بھی بہت سارے, جوابات بھی آپ کے پاس بہت ہے, لیکن جاتے جاتے میں چاہتا ہوں شارٹ سا پیغام آپ دیکھنے والوں کو دیں. دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گی کہ اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے, بہت ایزی ہے, صبح اٹھیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور سب سے بڑی بات خود کا بھی شکر ادا کریں. خود کو یہ چیز اپنے دماغ کو بتائیں کہ میں خوش ہوں, میں تندرست ہوں. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس صحت جیسی نعمت نہیں ہے. میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو بہت امیر ہیں, جو کہیں گے کہ ہم سے دولت لے لیں لیکن ہمیں صحت جیسی نعمت دے دیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر مانور ہمارے ساتھ تھی. جاتے جاتے ان کا پیغام آپ نے نوٹ کیا کہ وہی دولت لے لیں لیکن صحت دے دیں, اور ضروری ہے. پھر جب صحت جاتی ہے تو دولت بھی ایسی بہائی جاتی, لیکن صحت پھر دوبارہ نہیں آتی. بہرحال ہم نے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور دوستوں مختلف قسم کے ٹاپک اور اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے, اور جب اس پر ہم بات کرتے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ جو اس پر بات بھی کر سکے. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں جس طریقے سے مختلف سماجی مسائل ہیں, اور ان مسائلوں کو اگر آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں, اس سے پہلے جو ڈاکٹر مانور آئی تھی اس سے بھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مسائل سماجی جو مسائل ہیں وہ کسی نہ کس طریقے سے سب کے ساتھ جڑے ہیں. ہر سوسائٹی کے ڈیفرنٹ مسائل ہوتے ہیں, ہر شہر کے, ہر گاؤں کے. پھر وہاں پر ان مسائل پر بہت سارے لوگ بات بھی کرتے ہیں, اور مسائل کو اجاگر بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسے سارٹ آؤٹ ہو جائے تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے,
یہ ایک ڈفرینٹ سمت میں جا سکتی ہے، یعنی مثبت تبدیلیاں اس میں رونما ہو سکتی. اب یہ جو پورا سماجی مسائل جو ہیں جس کے حوالے سے ہمیشہ ہم بات کرتے رہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اب اس میں ہر ایک شخص کا جو ہے اس کا ظاہری بات اس کا اپنے کردار ہے، اس کا اپنے رول ہے، اس میں پھر ایجوکیشن آ جاتی ہے، اس میں پھر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، اس پر کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت انسان جو اپنے آرٹیکل کے تھرو، جو اپنے چینلز کے تھرو، جو سوشل میڈیا کے تھرو کچھ نہ کچھ اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اکبر نیازی بہت خوبصورت انسان ہمارے ساتھ ہیں. اکبر صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی صبح بخیر حرمیت بھائی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت شکریہ جی، آپ نے مختصر وقت میں ہمیں ٹائم دیا. سر آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت پاکستان میں جو نمایاں سماجی مسئلہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو کہیں نہ کہیں جڑ گیا اور اس سے کئی پیچیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ جی اصل میں حرمیت ایسا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لسانی اور سیاسی اور مختلف نظریات کی بنیادوں پر اختلاف اور پھر عدم برداشت پیدا ہوا ہے، اس میں اس وقت ہم آہنگی کا جو ہے وہ بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. پھر مین وائل آپس میں محبت، رواداری اور مثبت سوچ کا جو فروغ ہے وہ بہت ضروری ہے. موجودہ وقت کی سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری جو سماجی تربیت میں اختلاف رائے کو جو برداشت کرنے کا عنصر ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. ہمیں اپنے گھروں، سکولوں اور دین مراکز میں بچوں کو سکھانا ہوگا مختلف سوچ رکھنا انسان کا حق ہے اور عزت کے ساتھ اختلاف کرنا مہذب معاشرے کی پہچان ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو سیاسی، لسانی اور مختلف نظریات کے اختلاف کی بنیاد پر تشدد آمیز رویے اپنائیں گے اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے مارنے کی کوشش کریں گے یا ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کی کوشش کریں گے تو اس طرف سے تو یہ معاشرہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا اس صورتحال میں. اچھا اکبر صاحب، ایک اور چیز، اس ملک میں ظاہری بات ہے ہم بیٹھے ہوئے سوسائٹی کا، آپ بھی حصہ ہیں، ہم بھی حصہ ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں سب سے خطرناک مسئلہ آپ کو اس وقت کیا نظر آتا ہے؟ غربت ہے، جہالت ہے اور بے روزگاری. ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ کون سا ہے؟ دیکھیں، غربت اور تعلیم کی کمی اور اس طرح کی جو مسائل ہیں بے روزگاری کے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس پر ضرور ہمارے ارباب اختیار کو کام کرنا چاہیے کیونکہ ہماری بیشتر حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. سب آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں عوام کی طرف. یہ تو ایک بہت بڑی زندہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے حکمرانوں کی، چاہے وہ سیاسی حکمران ہیں یا چاہے عام حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ان سب نے جو ہے پاکستان کے لیے یا اس کے عوام کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے. لیکن میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کے اوپر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جیسے ہم ایک دوسرے کے عقائد، زبانوں اور ثقافتوں کو سمجھنے اور سراہنے کی عادت آپس میں نہیں ڈال رہے. میل جول اور مکالمہ جو ہے، مکالمہ تو بہت عام چیز ہے. مکالمے کے ذریعے تو ہم بہت کچھ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، آپس کے اختلافات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بین المذاہب اور بین ثقافتی سطح پر جو تقریبات ہیں، اگر اس عمل کو ہم فروغ دیں گے اور پھر دوسرا یہ کہ وہ سینس ہماری عوام کے اندر پیدا ہونا چاہیے جس کے تحت وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے کہ ہمارے تو حکمران ان کو سمجھانے کی بجائے الٹا کسی نہ کسی سطح پر ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اسی قسم کی ہی کسی نیگیٹو سرگرمی کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہیں عقائد کی بنیاد پر انہیں بھڑکایا جاتا ہے، انہیں لسانیات کی بنیاد پر انہیں بھڑکایا جاتا ہے اور اپنے ذاتی سیاسی معاملات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب نوجوانوں کو جس طرف لگایا گیا، آپ دیکھیں کہ وہ ان کو روزگار دینا چاہیے تھا، ان کو تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، ان کو مثبت رویوں کو فروغ دینے کے لیے، کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے. ہمارے یہاں لگی بندی ایک ہی وہ کرکٹ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، باقی کتنے ایتھلیٹ بیچارے اپنے ذاتی خرچوں پر گئے، جب واپس آئے تو انہیں قومی ہیرو بنا لیا گیا. پھر سارے چینلز نے بھی انہیں بٹھا لیا، پھر وزیر اعظم کو بھی وقت مل گیا کہ وہ ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں. مطلب کہنے کا یہ کہ ہمارے یہاں یہ جو رویے ہیں یہ بہت غلط ہیں.
اور ان رویوں کو جو ہے ایک اور چیز بہتر جو کرنے آپ سے کی میں ضرورت چاہتا ہوں ہے۔ کہ آپ نے ظاہری بات ہے اس میں لیڈرشپ جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں ایک قوم کو بنانا، ابھی میں ریسنٹلی میں لبنان کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ہر بندہ بڑے زبردست طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے ٹریفک رول کو فالو کر رہا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1970 سے وہاں لڑائیاں چل رہی ہیں، پھر ڈیفرنٹ ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں اس کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود میں نے ٹریفک کا کوئی پولیس نہیں دیکھا. یعنی یہ بھی سماج میں ایک برائی آتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس کو بالکل فالو نہیں کرتے ہیں. ایک طرف تو جو آپ نے حکومت کی نشاندہی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوامی جو رویہ ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ ایک زبردست قسم کی لیڈرشپ سے محروم ہونا، نہ ملنا، جو آپ کو درست سمجھ میں ڈالتا ہے؟ جب یہ سوال میں نے وہاں پہ کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ بڑے خوبصورت لوگ آئے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا سید حسن نصر اللہ، ان کے ایک کال پہ پورے لبنان کھڑا ہو جاتا تھا. تو ایسے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے ان کی تربیت کی. یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، لیڈرشپ کا فقدان تو بالکل واضح ہے نا جی. دیکھیے یہ سارا معاملہ جو بھی ہے یہ مبنی ہے تربیت کے اوپر. اگر ہم تربیت نہیں کرتے تو پھر یہ سارے رولز اور یہ سارے ریگولیشن جو ہے وہ کس طریقے سے فالو کریں گے، مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیڈرشپ کا فقدان تو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیڈرشپ نے کبھی عوامی مسائل کے اوپر یا تربیت کے اوپر یا جو قومی شعور کی سطح بلند کرنے میں یا اس کو بہتر کرنے میں جو اس کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں ادا کیا ہے. اس نے اپنے ذاتی مفاد کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے، سماجی ہمانگی کے لیے، عام شہری کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو نفرت انگیز رویوں سے بچانے کے لیے، یا ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کے لیے، اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ جس سے عوام میں میچورٹی کی سطح بلند ہو، عوام میں شعور کی سطح بلند ہوتی. اس طرح کا معاملہ نہیں کیا گیا، جس کا رزلٹ ہمیں یہ ہے کہ پھر عوامی سطح پر جب آپ کے ہاں تعلیم کا معیار یہ ہو کہ 15-16% لوگ پڑھے لکھے ہوں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں جو صرف دستخط کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ جب آپ ان کو نہیں دیں گے، روزگار نہیں دیں گے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ پھر جرائم کی طرف آمادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ غلط کر کے، آخر ہر بندہ خودکشی تو نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے، ساری عوام کیا خودکشی کر لے. ٹھیک ہے، آپ روزگار کی شرح دیکھیں پاکستان میں، آپ تعلیم کی شرح دیکھیں، آپ باقی سہولیات کو دیکھیں، آپ سبھی سہولیات کو دیکھ لیں، جو صحت کے مسائل ہیں، اچھا جو بجلی، گیس، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ عوام کو رگڑا جاتا ہے. ایک اور چیز جو آپ بار بار اس چیز کو کوشش کرتے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کے اپنے کالم میں ان ساری چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم کی کمی ہے اس ملک میں، جس طرح آپ نے کہا کہ انگوٹھا چھاپ بھی تعلیم یافتہ میں شمار ہوتا ہے، تو کیا یہی وجہ ہے کہ سماج میں جو برائیاں ہیں، خاص کر انتہا پسندی ہے، دیگر ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے جو ایک جہالت کی صورت میں آتی ہیں، اور پھر ایسے فیصلے ہم کرتے ہیں جس سے پوری دنیا حیران ہوتی ہے، اور دنیا ہم پہ ہنستی بھی ہے، اور بہت سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ واقعی ہم کس سمت جا رہے ہیں. حالانکہ اگر ان ساری چیزوں کو سمجھا جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن وہ جہالت کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں پر ہم جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور عملی طور پر ہم ایسا کام کر لیتے ہیں جو عالمی میڈیا کی زینت بن جاتا ہے، اور پھر لوگ تھو کر بھی کرنے لگتے ہیں ہم پہ. جی دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں بچوں کو اگر کم عمری میں تنوع یعنی ڈائیورسٹی کا احترام سکھایا جائے، مختلف معاملات کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، مختلف نظریات کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، یہ کوئی مطلب ایک دوسرے کی دشمنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ، ٹھیک ہے، ایک شعور ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کا شعور، کہ اب ہمارے عوام کے اکثر لوگوں کو یہ شعور، زیادہ تر آبادی کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا کس سطح پر اس ملک کے اندر مختلف معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ان کے اندر یہ شعور بیدار ہوگا کہ یہ چیز ہے، ان کے اندر حقوق کا شعور بیدار ہوگا. اب ان کو اگر یہ شعور نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کو کسی بھی سطح پر بھڑکا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے شعور اور تربیت کا جو اس میں کردار ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کو کہانیوں میں
نصاب میں اور عمل سے یہ سکھایا جائے کہ ہر رنگ زبان قوم اور عقیدہ پاکستان کا حصہ ہے اور قابل عزت ہے، چاہے وہ مائنارٹیز کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ سیاسی نظریات کی بات ہو، چاہے وہ کم لوگ ہیں سیاست میں، چاہے وہ زیادہ ہیں، اختلافات ہیں ان کے آپس میں، سیاسی بنیادوں پر ہیں، کسی سماجی بنیاد پر کوئی اختلاف ہے، مذہبی بنیاد پر کوئی اختلاف ہے، رنگ نسل کے حساب سے کوئی اختلاف ہے، برادریوں کے حساب سے اگر کوئی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اردو پنجابی سندھی پشتو یا اس طرح کی بروی اور بلوچی اور پتہ نہیں کیا کیا زبانیں ہمارے ماشاءاللہ ملک میں موجود ہیں، یہ اس طریقے سے ہیں جیسے ایک گلدستے کے اندر مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ان کو ہم اس خوبصورتی کے تناظر میں اگر دیکھیں گے تو تب مسئلہ حل ہوگا، نہ کہ ہم اس کو اگر یعنی ان مسائل کو جب ہم بڑے باریکی سے دیکھیں گے مسئلہ حل ہوگا۔ گفتگو جاری ہوگی اکبر نیازی صاحب کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور خاص کر جو سماجی مسائل ہیں جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان مسائل کا حل بھی ضروری ہے، اور حل تب ہوتا ہے جب اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور مختلف ایکسپرٹس کو جب آپ ان کی رائے لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل و دماغ میں جو ہے بہت سارے سوالات بھی اٹھنا شروع، پھر اس پر عملی طور پر جب آپ کام کرتے ہیں تو مسائل جو ہیں سورٹ آؤٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اکبر نیازی صاحب، ایجوکیشن پہ آپ نے بات کی اور اپنے فوکس بھی کی، اور آپ نے یہ بات کی کہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے اس کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھیں تو سماج میں جو برائیاں ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ بھئی مسلک کو نہ دیکھیں، یہ جو اینک ہے تعصب کی ہٹا دیجئے، عقائد دوسروں کے عقائد کا احترام کیجیے گا، دوسرے کی زبان کا احترام کیجیے، دوسرے کے کلچر ریت رواج کا احترام کیجیے گا، تو یہ چیز، یہ جو یکساں نصاب ہے تعلیم کا، اگر اس پہ ہم ماضی میں بات کر چکے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ جو ایلیٹ سے پڑھا ہے، ایلیٹ کلاس وہ آئی ہے، ایک الگ ڈیفرنٹ ایجوکیشن ہے، ہمارے جیسے میڈیوکر جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ وے سے آئے ہیں، پھر جب ان کا ملاپ ہوتا ہے اس میں بھی خیالات کا بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جی، اصل میں امید معاشرے کی جو بہتری ہے یہ ایک مسلسل اور اجتماعی عمل ہے، اور جس میں ہر فرد، ادارہ اور طبقہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جی، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو تو معاشرتی بہتری اور عملی مثبت اور دیر پا اقدامات کی اس وقت بے حد ضرورت ہے۔ جو ہم معاشرے کو جس حد تک بگاڑ چکے، جو انتشار ہم نے پھیلانا تھا وہ پھیلا چکے، اگر ہم آئندہ کی نسل کو آج کے 15-20 سال بعد کے معاشرے کو بہتر کریں گے تو تب یہ معاشرہ مثبت عمل کی طرف ہوگا، اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے یکساں نصاب کی بات کی تو اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت 3-4 مختلف اقسام کے جو ہے وہ موجود ہیں نظام تعلیم، ٹھیک ہے۔ ایک نظام تعلیم ہے جو صرف جاگیردار کا بیٹا، سیاستدان کا بیٹا، وہ بڑے بڑے کالجز میں نام نہیں لینا چاہتا، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز جو بنی ہوئی ہیں یا ملک سے باہر بھی وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں بڑی یونیورسٹیز میں جا کر۔ ایک تو انہوں نے وہ سہولیات دی ہوئی ہیں، اور پھر وہ اسی تعلیم کی بنیاد پر مسلسل وراثتی طور پر ہمارے حکمران آتے جا رہے ہیں، اور یہ پارٹیشن یعنی تحریک پاکستان بننے کے بعد سے لے کر یہ جاگیردارانہ نظام انگریز کا پروموٹ کرتا نظام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو زبان کو ڈسٹرب کیا اور اس کو سرکاری دفاتر کی زبان تو قرار دے دیا، لیکن عملی طور پر وہ اس میں کام انہوں نے نہ کیا، جس کی وجہ سے جو سوچ بوجھ کا عمل ہے وہ انگلش زبان کی وجہ سے، انگریزی زبان کی وجہ سے ہمارے عام آدمی میں اس میں وہ لے، لیکن وہ تو تربیت یافتہ شروع سے ہی ان کو انگریزی کی تربیت دی جاتی تھی، اس لیے وہ اس میں بہتری کی صورتحال ان کو ملتی رہی، اچھے عہدے بھی ان کو ملتے رہے، اور وہ مخصوص خاندان جو ہیں وہ پروموٹ ہوتے چلے گئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک طرف دینی مدارس کا تعلیم کا نظام بنایا ہوا ہے جس میں وہ اس طرف کی تعلیم کی طرف، خیر کچھ ادارے ہیں جو دنیاوی تعلیم کے مضامین بھی دینی مدارس میں مطلب ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، جیسے منہاج القرآن ہے یا کچھ اور ایسے ادارے ہیں، لیکن وہ سطح پھر بھی جو ہماری جو ایبلٹی کی سطح جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم ڈیولپ کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں رہے۔ پھر یہ ایک سرکاری نظام ہے ہماری تعلیم کا جس میں پرائمری، مڈل اسکول اور گورنمنٹ فلانا کالج اور ایک یونیورسٹیز کا نظام ہے۔
ٹھیک ہے. پھر ایک نظام ایسا ہے کہ جو بالکل پرائیویٹ کالج اور اسکول سسٹم کا ہم نے دیا ہے، جس میں مہنگی فیسیں جو عام آدمی کی پہنچ سے دور. پھر ان کے جو چونچلے ہیں مختلف اقسام کے، جیسے بچوں کے کپڑے کلر دیز اور مختلف قسم کی سہولیات، اور جو وہ اسٹیشنری کے نام پر لوٹتے ہیں، جو وہ کتابوں کے نام پر، جو وہ اسکول کے اندر سہولیات کے نام پر والدین کو بھگتنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ نظام سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی جی. اب سب سے زیادہ بہتر تھا کہ اگر ہم اپنے سرکاری اسکول کا نظام، جس میں تعلیم کے اخراجات کم ترین ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، اس کے اوپر توجہ دیتے اور اس میں ہم اپنے اساتذہ کو اچھے طریقے سے ٹرین کرتے اور ان کو سہولیات کی سطح پر اس معیار پہ لاتے کہ عام آدمی اسی ذریعہ تعلیم، کم ترین خرچے کی ذریعہ تعلیم میں وہ آگے بڑھتا. تو ہمیں پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کا ہم ٹیلنٹ ضائع کر دیتے ہیں. وہ پتہ نہیں سائنسدان بن سکتے تھے، اچھے ڈاکٹرز بن سکتے تھے، انجینئرز بن سکتے تھے، اچھے بیوروکریٹ بنتے تھے، یعنی وہ بہتر کی طرف جا سکتے تھے. ایک اور چیز نیازی صاحب جو اگر ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یا معاشرے میں یا ملک میں کی سطح پر بات کریں، جس طرح معاشی اور طبقاتی مسائل ہیں، وہ ایک طرف تو تعلیم سے جڑے جو مسائل ہیں وہ تو آپ نے اجاگر کر دیے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اگر ہم سچویشن کو دیکھیں ہمارے ہاں 77 سال سے جو ہے وہ آپ دیکھیں 5% کا اشرافیہ ہے جو اٹکا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، جس کے خاندان نسل در نسل جو آگے کی طرف جا رہے ہیں اور جو عام شہری ہیں وہ مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ بھی بڑھ رہے ہیں، جو اگر ہم اس غربت کی لکیر سے جو لوگ ہیں ان کو نکالنے کے بجائے ہم ان کو مزید دھکیل رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے؟ جی ظاہر ہے حمید. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب جس معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی اور انصاف کی فراہمی ممکن نہ ہو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، کوئی احتساب نہ ہو، تو پھر اسی طرح کے مسائل ہی ہمارے سامنے آئیں گے نا. قانون سب کے لیے پہلی بات ہے کہ برابر ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ امیر ہو یا چاہے غریب ہو، ٹھیک ہے. پھر خود احتسابی کی سطح بھی ہوتی ہے، چلو قانون کی بالادستی اور وہ سی ہے، ایک خود احتسابی اور اصلاح نفس بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر نہ تو سماجی خدمت اور کا کوئی ہے، نہ انہوں نے عوام میں کوئی رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی تو صلاحیت کسی نہ کسی حد تک وہ جذبات اور احساسات کے تحت ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کوئی سماجی خدمت نہیں ہے کسی قسم کی. اور پھر یہ جس طرح وہ ایناکونڈا نہیں ہوتا بڑا وہ سانپ، اس طرح سے یہ ہر چیز کے اوپر بن کر بیٹھ گئے ہیں. اور یہ کوئی ایک خاندان نہیں ہے، چند کافی سارے مطلب 4-5 خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کو مکمل طور پر اپنے معاشرے میں لے لیا ہے، سیاست کے حساب سے، اہم عہدوں کے حساب سے، اہم بیوروکریسی کے عہدوں کے حساب سے. آپ کسی بھی سطح پر دیکھ لیں، بزنس کے حساب سے دیکھ لیں، انڈسٹری کے حساب، ساری چیزوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے جی، چینی ہے ان سب کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، پوری مافیا بن چکی ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول ہے مافیا بن چکا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو عوام کے اندر جی بالکل. اکبر نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سماج میں جو مسائل ہیں اور مسائل کے حل کے بجائے اگر ہم دیکھیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس میں اتار چڑھاؤ. پھر نصاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں مختلف یونیورسٹیز، مختلف پالیسیاں، ایک الگ کالج، اس کا الگ سسٹم، اسکول سسٹم، ایک عام آدمی کے لیے الگ سسٹم. کہیں نہ کہیں سسٹم میں خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ منصفانہ تقسیم جو نہیں ہوئی ہے، اس سے آج ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں. لیکن مقصد یہ تھا کہ ان تمام تر مسائل کو اجاگر کیا جائے، رکھا جائے، اور اس وقت جو چمٹے ہوئے لوگ ہیں کم سے کم ان کو بھی یہ خیال پہنچے کہ ہاں نسل در نسل تو ان کی امیر ہو گئی ہے، سیٹ ہو گئی ہے، لیکن عام آدمی کا صحت کا، ایجوکیشن کا، پیسے کمانے کا، روزگار کا جو ہے وہ اس کا بھی حق بنتا ہے. بہرحال ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. کل ایک نئے ٹاپکس، نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.